बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है में हूं अनीका निसार। नजरीन, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तरफ से की गई, जिसके अंदर 9 मई के वाकयात और स्पेशली इस टाइम पर जिस टाइम पर मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बड़े पीक पर पहुंचकर राइप होकर 2 जनवरी को बाकायदा शुरू होने हैं। यानी इससे पहले की जो एक मुलाकात है उसके अंदर कोई TOR सामने नहीं आया, जो 2 जनवरी को मुलाकात होगी उसके अंदर TOR सामने आने हैं। उससे पहले ये प्रेस ब्रीफिंग और उससे भी पहले उन 85 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सजा सुनाए जाना, क्या ये किसी तरीके से इस मुज़ाकराती अमल में रखना डालेगी या नहीं डालेगी, ये एक सवाल पैदा होता चला जा रहा है। लेकिन 9 मई के हवाले से जो वाकयात हुए 9 मई को, उसको रीट ना होने की इजाजत देना, इसके साथ साथ 9 मई के एक्चुअल परपेट्रेटर, सहूलतकार और मंसूबा साजों तक, जब तक वहां तक मामला पनिशमेंट तक नहीं जाएगा तब तक जस्टिस को इनकम्प्लीट यानी इंसाफ को नामुकम्मल करार दे दिया गया आज डीजी ISPR की तरफ से। ये जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, हम ये चाहेंगे कि इसके अंदर भी जो 9 मई से जुड़े वाकयात में जो लोग हैं, मुलव्वस हैं, जिनके मुकदमात हैं, उनको अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। इंसाफ का सिलसिला उस वक्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मंसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। 9 मई के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, बैरून मुल्क से भी तनकीद आ रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि किसी तरीके से किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री अदालत में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये याद रखा जाए कि ये वही मिलिट्री अदालत थी, बकौल डीजी ISPR के उन्होंने याद दहानी कराई, ये वही मिलिट्री अदालतें हैं जिस पर किसी जमाने में इमरान खान साहब खुद इसकी फेवर में बात किया करते थे, नाम लिए बगैर बात भी कर दी। मिलिट्री कोर्ट्स का जो प्रोसेस है उस पे एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, जबकि दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ अरसा पहले जो अभी नासिर इस पे बात कर रहे हैं वो खुद इन कोर्ट्स के बहुत बड़े दाई होते थे। कुछ अरसा पहले तो ये बयानिया बनाया जा रहा था कि ये जो एहतजाजी इंतशारी हैं ये तो एजेंसियों के बंदे हैं, फौज ने खुद हमले करवाए। तो चले, अगर ये हमने अपनी एजेंसियों के बंदों को खुद अपने कानून के तहत सजाएं दे दी है तो इन इंतशारियों को तो खुश होना चाहिए। अब वो परेशान है क्योंकि अपने इक़्तिदार की हवस में वो मुनाफकत और फरेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर चुके। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि 9 मई को जो वाकयात हुए थे उसका सिलसिला बेसिकली 2014 में शुरू हुआ था और वो कल्मिनेट होकर 9 मई तक आया। 9 मई के बाद जो एक और अफसोसनाक वाकया था वो था नवंबर 24 से लेकर 26 तारीख तक जो हुआ। अब 26 तारीख के हवाले से ये बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़ेह तौर पर कह रही है कि हमारे लोगों को शहीद किया गया, लेकिन उसका जवाब भी आज दे दिया गया कि किसी तरीके से किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को कोई असलहा नहीं दिया गया था और फौज को किसी प्रोटेस्टर के आमने सामने नहीं किया गया। जो मखसूस सियासी जमात की तरफ से की गई ये जो नवंबर साजिश है, इसके पीछे जो सोच है वो सियासी दहशतगर्दी की है। पाकिस्तान की फौज है वो इस पूरे वाकये में इस पुरतशद्दुद हजूम के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई। और ये बात भी वाज़ेह की वजारत दाखिला ने कि जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे जो वहाँ पे तैनात थे उनको आती असला दिया ही नहीं गया। जब वो सियासी क्यादत वहाँ से भागी, मफरूर हुई, तो आपने देखा कि एक पहले से तैयार शुदा सोशल मीडिया कॉन्टेंट और फेक कॉन्टेंट को बड़ी स्पीड के साथ डाला गया, जिसका मकसद ये था कि बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाए ताकि ये जो बेमानी हंगामा रही है और ये सियासी जगहसाही है इससे वज्जो उठाई जाए। ये भी याद रखा जाए कि रेंजर्स और फौज के अंदर यकीनन एक तफरीक करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी फुटेजेस और पिक्चर्स इस तरह से आ रही थी जो फौज दिखा रही थी, लेकिन वो रेंजर्स के साथ आमना सामना था। ये बात भी याद रहे कि दहशतगर्दों के हवाले से आज डीजी ISPR ने कह दिया कि पाकिस्तान में तो 2021 के अंदर दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई थी। कौन था जो पाकिस्तान वापस लेकर आया, इनको बातचीत का नाम देकर इन लोगों को वापस आबाद करवाया और आज उस जो मुआहिदे थे या उस चीज की स्याही को आज शहीद जो हैं वो फौज के, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, और जो तशद्दुद और दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उसके अंदर जो सिविलियंस मारे जाते हैं वो अपने खून से धो रहे हैं। मैं ये सवाल करता हूँ 2021 में जब फितना अल खवारिज की कमर टूट गई एंड इट वाज ऑन द रन, तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया? किसने इनको ताकत और दुआम बख्शा? कानून नाफिज करने वाले रखवाले और आपके जवान रोजाना इन फैसलों की लखाई अपने खून से धो रहे हैं। जो सो कॉल्ड पॉलिसी थी बातचीत की और रीसेटलमेंट की, उसका खमियाजा आप और हम सब भुगत रहे। और ये जो अब तकरार की जा रही है, कम से कम ये बात तो मुकम्मल तौर पे ये वाज़ेह करती है कि 2021 में भी किसकी जिद थी, इनसे बातचीत करके इनको रीसेटल किया जाए। अब एक तरफ ये वाली बात, दूसरी तरफ ये बात भी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को जब ये जो स्ट्राइक वाली खबर गर्दिश कर रही थी, इसके बारे में बात की गई, तो इमरान खान साहब ने बजाय ये
کہ وہ شہیدوں کے حوالے سے افسوس کرتے. انہوں نے خبر کے مطابق افغانستان کے اندر یہ جو خبر ہے اسٹرائک کی اس کے اوپر ضرور افسوس کیا. افغانستان کو ایک اور پیغام پہنچایا گیا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جب اس حوالے سے بات کی تو یہ کہا کہ ہم لوگوں کے برادرانہ تعلقات ہیں افغانستان سے، لیکن کسی طریقے سے کسی پاکستانی کی جان کو ٹی ٹی پی کے ہاتھوں جانے نہیں دیا جا سکتا. ہماری یہ خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. بدقسمتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ پالیسی نہیں چل سکتی. ٹی ٹی پی کا مکمل طور پر ناطقہ بند کریں. کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کریں. ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے. اس ریڈ لائن کے علاوہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر عالمی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے الزامات بھی دیے جا رہے ہیں. حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں جس کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے اب آپ انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج اسی طرف اشارہ کر ڈالا. مختلف ممالک مختلف بیان دے رہے ہیں ہمارے اندرونی سیاست کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ لوگ جو ان کے حمایت میں ہر ایک دن کوئی بیان نکال رہے ہیں، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کی ایٹامک پروگرام کے خلاف ہے؟ یہ آپ کے حق میں کیوں بول رہے ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو سب سے زیادہ آواز پہلے اسرائیل کی زائنسٹ حکومت کے لیے اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لیے اٹھاتے ہیں؟ اس جماعت کو کلیریفائی کرنا پڑے گا. اسی حوالے سے میاں جاوید لطیف نے بھی سوال اٹھا دیا کہ کون سی بیرونی قوتیں اور حکومت کو یہ بتانا پڑے گا کہ بیرونی قوتوں کا کیا پریشر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے. حقیقت کیوں نہیں بتائی جاتی حکومت وقت کی طرف سے اور اداروں کے ترجمانوں کی طرف سے کہ دباؤ ہے اس کو چھڑوانے کے لیے. تو مذاکرات کی آڑ میں ہمیں بھاشن دیا جا رہا ہے، ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کیوں اس کو رہا کیا جائے. یہ کھل کے قوم کو بتانا پڑے گا، اور جب تک آپ قوم کو کھل کے بتائیں گے نہیں پھر جھوٹ بکتا رہے گا. اور اگر اس دباؤ میں کوئی ایسا کام کیا گیا تو قوم کھڑی ہو کر دکھائے گی. ہمارے ساتھ اس حوالے سے ڈسکشن کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما، مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب، 99 کے ٹائم پر میاں نواز شریف صاحب کے لیے بل کلنٹن آئے تھے اور اب پاکستان تحریک انصاف یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ اب کی بار ہمارے لیے ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے. بیرونی قوتوں کی بات میاں جاوید لطیف صاحب بھی کر رہے ہیں. کیا پاکستان کے اوپر اس طرح کا کوئی بیرونی دباؤ ہے جس کے انڈر پاکستان بکل ڈاؤن کر جائے یا کسی طریقے سے اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ حکومت مجبور ہو جائے کسی کو ریلیز کرنے پہ؟ جی بالکل نہیں، یہ خام خیالی ہے. یہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی پرو لابی ہے اس میں جوش لابی بھی جو ہے وہ پیش ہے، انڈین لابی بھی جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو وہ سارے جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے اور پاکستان کے خلاف ایک پراپیگنڈا کھڑا کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے الیکشن میں بھی پیسے خرچ کیے ہیں، اب بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں. وہاں پہ جو وہ فرمز ہیں لابی کرنے کی ان کو ہائر کیا ہوا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ لابنگ کر کے ادھر ادھر سے جو ہے وہ کوئی بیان دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کہیں کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سراج صاحب، میں جسٹ فار مائی کلیریفیکیشن سیک میں یہ سمجھوں کہ اس ٹائم پر حکومت پاکستان پر کوئی کسی قسم کا انٹرنیشنل دباؤ نہیں ہے اور میاں جاوید لطیف صاحب جو فرما رہے ہیں وہ غلط فرما رہے ہیں؟ بہرحال میاں جاوید لطیف صاحب کی کو اپنی انفارمیشن ہوگی، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ کسی ملک نے باضابطہ طور پہ کوئی جو ہے وہ نہ تو کوئی بیان، نہ کوئی سٹیٹمنٹ، نہ کوئی میسج جو ہے وہ پاکستان کو یا پاکستانی گورنمنٹ کو اس حوالے سے کسی نے شیئر بھی نہیں کیا اب تک، انکلوڈنگ یو ایس اے. جی اچھا، لیکن ایک حوالے سے رانا صاحب باضابطہ طور پر اسٹیٹمنٹس کا تعلق ہے، خط لکھنے کا تعلق ہے، وہ تو پھر
سارے لکھتے پھرتے رہتے ہیں. ٹھیک، لیکن ایک حوالے سے رانا صاحب باضابطہ سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں، برٹن کی بھی آ گئی ہے، EU کی بھی آ گئی ہے اور USA کی بھی آ گئی ہے، اور وہ ہے ملٹری ٹرائل ہونا سیولینز کا. اب اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے بہت سارے اگریمنٹس کو ریٹیفائی کیا ہوا تھا، اور ریٹیفائی کرنے کے بعد آپ ان انٹرنیشنل اگریمنٹ سے پھر نہیں سکتے ہیں. رانا صاحب آپ خود بھی وکیل ہیں، آپ ایک امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں، وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں. کیا سیولینز کا ملٹری عدالت میں ٹرائل ہونا پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے؟ جی ایسا بالکل نہیں ہے. جن ٹریٹیز کو ہم نے سائن کیا ہوا ہے ان میں کسی بھی اپنا جو ہے وہ ٹرائل کے جو تقاضے ہیں، یہ ٹرائل جو ہیں یہ کیونکہ ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے، جو آرمی ایکٹ 1952 ہے، تو وہ کوئی ایسا کوئی مارشل لا کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. وہ ایک پارلیمنٹ کا لیجسلیٹو آرگن ہے. تو اس کے تحت اس سے پہلے بھی مقدمات جو ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر جو دفاعی تنصیبات سے یا دفاعی ایریاز میں کسی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، تو انڈر آرمی ایکٹ ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز چلتے رہے ہیں. اور اب بھی اسی کے تحت، اور یہی نوعیت تھی جرم کی. باقی پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہے وہ اس لا میں جن لوگوں کو بھی سزا ہوئی ہے یا جن کو پروسیکیوٹ کیا گیا ہے، انہیں وہ تمام فیسلٹیز جو ایک فری فیئر ٹرائل کے لیے ضروری ہیں وہ دی گئی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ جو جوڈیشل ریویو ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دو لیول پہ جو ہے وہ ان کو حاصل ہے. تو اس لیے ان کو یہ وضاحت کرنے کی یا ان کو یہ بات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھنے کی بات ہے کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ان اکارڈنس ود لا نہیں ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ ان اکارڈنس ود لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جو ٹرائل ہوئے ہیں. انٹرسٹنگ. رانا صاحب ذرا 9 مئی کی طرف آتے ہیں. 9 مئی کا تسلسل 2014 کا تسلسل 9 مئی کو قرار دے دیا DGISPR نے. کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ اصل میں آغاز اس کا 2014 سے ہوا تھا، اور 2014 کے بعد کلمنیٹ ہوا وہ آ کر 9 مئی پہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سلسلہ الگ تھا اور یہ سلسلہ الگ تھا؟ دیکھیں، پاکستان میں انتشار کی سیاست، اوئے توئے کی سیاست، نفرت کی سیاست، دوسروں کو جو ہے وہ بے عزت کرنے کی سیاست، دھرنوں کی سیاست، اس قسم کی گھٹیا سیاست جو ہے وہ اس کا آغاز پاکستان میں 2014 میں ہوا. دھرنوں سے سٹارٹ ہوا، اور اب یہ آخری دھرنا جو 26 نومبر کو تھا، یہاں تک جو ہے وہ آپ اس پورے 10 سال کو دیکھ لیں، یہی کچھ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. یہ ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ذہن ہے، ایک ہی طرح کی جو ہے وہ اپنا ایک انتشار اور افراتفری اور بلیک میلنگ پہ مبنی سیاست ہے. پاکستان میں اس کا اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا. تو اس کی طرف انہوں نے جو اشارہ کیا ہے تو یہ ایسے ہی ہے. لیکن رانا صاحب 90 کی دہائی کی سیاست بھی بہت کوئی اچھی تو نہیں تھی رانا صاحب. وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، پھر معاملات صحیح ہوئے، بہتری کی طرف گئے. تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 90 کی دہائی کے بعد جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد چیزیں صحیح ہوئی تھی، اب یہ ساری 2014 کی بعد جو سیاست ہے اب جا کر وہ مذاکرات کے بعد صحیح ہو جائے گی؟ ہم یہ توقع رکھیں؟ 90 کی سیاست میں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان جو ہے وہ ایک محاذ رائی کی کیفیت تھی. لیکن اس قسم کے انتشاری اور اس قسم کی افراتفری، اس قسم کی گھٹیا سیاست جو ہے وہ اس وقت نہیں تھی. یہ اس سے کو بہت اگلے درجے اور ڈگری کی سیاست جو ہے یہ 2014 میں جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے آپس میں مذاکرات بھی ہوتے رہے. آپس میں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹیز، رائیول پارٹیز میں جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے ہوتے رہے.
لیکن یہ 2014 سے اب اس میں تو ایک طریقہ کاری اور ہے نا کہ جو روا رکھا گیا. رانا صاحب ابھی جو مذاکرات ہیں ہم ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ ان مذاکرات کے اختتام تک انتشار کی سیاست ختم ہو جائے گی اور مذاکرات کی سیاست فروغ پائے گی؟ ہم یہ توقع رکھیں؟ ابھی تک جو ایک ملاقات ہوئی ہے اس سے آپ کیا اخذ کر رہے ہیں؟ ان مذاکرات سے یہ کوشش کی جائے گی اور یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے کہ دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے مقابل ٹیبل پہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. وہاں بیٹھ کے یہ کوشش کی جائے گی کہ یہ انتشار، افراتفری کی جو سیاست ہے، جو دھرنوں کی سیاست ہے، جو حملوں کی سیاست ہے، اس کی بجائے بات چیت، پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے سے جو معاملات ہیں، جو مطالبات ہیں، ان کے حل کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے. یہ مذاکرات ایک کوشش ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ کوشش جو ہے یہ کامیاب ہوگی، لیکن یہ کوشش جو ہے وہ اس کا شروع ہونا بھی جو ہے وہ خوش آئین اور ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اس کوشش میں رانا صاحب عمران خان صاحب کا انپٹ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو بھی مذاکراتی ٹیم کسی بھی طریقے سے کچھ ڈیسائیڈ کر لے، عمران خان صاحب جب تک اس کو گو اہیڈ نہیں دیں گے تو پی ٹی آئی کی سائڈ سے تو یہ چیز جو ہے وہ رکی رہے گی. اب آپ لوگوں کی طرف سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ جی رانا صاحب. نہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا. آخر جب وہاں پہ اس مرتبہ 2 جنوری کو جب ہم ملیں گے تو پہلی میٹنگ کے تناظر میں یا اس کی آگے اپنا فالو اپ میں وہ جو اپنے مطالبات ہمیں دیں گے تو ان مطالبات کا جو ہم جواب دیں گے وہ اپنی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کے دیں گے. لیڈرشپ کی جو ہے وہ کنسلٹیشن سے دیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ کمیٹی جو ہے وہ لیڈرشپ یا پارٹی کو پوچھے ہی نہ اور اپنے طور پہ ہی جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ فیصلہ کر لے. اور اسی طرح سے وہ بھی جو وہ ڈیمانڈ دیں گے یقیناً انہوں نے کل مشاورت کی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا مدعا جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں گے. وہ جو شکایت تو کرتے تھے رانا یقیناً صاحب، ان کا جو مطالبہ یا ان کے جو مطالبات ہوں گے وہ یقیناً ہمارے لیے کوئی آسان تو نہیں ہوں گے، لیکن جب دونوں طرف سے بات ہوگی تو پھر اس میں سے کوئی راستہ، کوئی درمیانی راستہ، کوئی جہاں پہ دونوں جو ہے وہ فریقین قریب تر ہوں تو وہ نکالا جانا چاہیے اور اس کی کوشش ہوگی. رانا صاحب یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے ابھی کہ ان کے مطالبات ظاہر ہے آپ کے لیے کوئی آسان تو نہیں ہوں گے، مشکل ہی ہوں گے، تو کون کون سی کڑوی گولی اس مشکل کو سمجھ کے نگلنے کے لیے تیار ہے حکومت اس ٹائم پر؟ بیکاز آبویسلی آپ لوگوں کی بھی سرٹن ریڈ لائنز ہوں گی. اگر وہ جس طرح وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی، اسیران کی رہائی، اس کے اوپر بات کریں، کیسز کو ختم کریں، یہ والے سارے معاملات، پھر فارم 47-45 آگے لے آتے ہیں، تو کون کون سی کڑوی گولی نکلنے کو تیار ہے حکومت؟ نہیں دیکھیں، اس طرح سے اگر ہم فرض کر کے کہ جی وہ یہ کہیں گے تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے تو پھر تو مذاکرات کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو اب وہ جب کل آئے یعنی 2 جنوری کو جب وہ اپنے مطالبات لائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کا وہ مطالبہ اس میں شامل ہی نہ ہو. جس طرح سے کل ان کے بعض رہنماؤں کی میں نے بات سنی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی رہائی کا مطالبہ نہیں کریں گے، وہ عدالتوں سے اپنے کیسز کو فیس کر کے لڑکے جو ہے وہ رہا ہونا چاہتے ہیں. تو اب میں فرض کر کے اس کا جواب دینا شروع کر دوں تو وہ تو پھر مذاکرات کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے والی بات ہے. وہ جب سامنے آئیں گی ان کی ڈیمانڈز تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جتنا بھی پازیٹیو جو ہے وہ آنسر کر سکے. وہ صاحب آپ کب دیکھتے ہیں کب تک یہ مذاکرات کا عمل مکمل ہو سکے گا؟ کیونکہ وہ وہاں سے پی ٹی آئی کی طرف سے تو اینڈ آف دا نیکسٹ منتھ یعنی 31 جنوری تک وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ختم ہو، اور اسی دوران بیچ میں 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا اوتھ جو ہے وہ بھی آ رہا ہے. سو آپ کب تک ان مذاکرات کو ریپ اپ ہوتے یا کہیں کسی ایسی پوائنٹ پہ کلمینیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جہاں کوئی سولوشن یا حل نکل سکے؟ دیکھیں، یہ تو
2 یا 3 میٹنگز میں پتہ چل جائے گا کہ یہ پیش رفت جو ہے یہ فروٹفل ہونے کی طرف جا رہی یا نہیں جا رہی، اور اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے، پازیٹیو پیش رفت ہوتی ہے، تو پھر ٹائم جو ہے وہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس پیش رفت کو اسیس اور جج کرنے یا اس کی طرف قدم بڑھانے کے لیے 31 جنوری تک ٹائم کافی ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 31 جنوری تک چیزیں حل ہو سکتی ہیں؟ کم از کم 4-5 میٹنگز ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک، اچھا ران صاحب، اب ایک اور معاملہ اس طرف بھی ذرا میں جانا چاہوں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات میں یا بات چیت نہیں کر رہے ہیں، حکومت یا پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کر رہی ہیں تو اچھی بات ہے۔ آپ نے میرے پروگرام میں پہلے خبر یہ دی تھی کہ آپ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس مذاکرات کا حصہ بنائیں گے، ان کو بھی بٹھائیں گے تاکہ سارے سٹیک ہولڈرز آ جائیں، ایک ہی باری میں ساری چیزیں سالو ہو جائیں۔ اب بھی کیا اس طرح کے کوئی امکانات ہیں، یا ابھی بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو ان مذاکرات کا حصہ بنائیں گے اور وہ حصہ بننا بھی چاہیں گے یا نہیں بننا چاہیں گے؟ نہیں، دیکھیں، یہ میں نے جو کہا تھا اس سے یہ ہرگز مراد یہ نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کا حصہ بنایا جائے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ جو بھی مذاکرات ہم کریں گے یا اس کے نتیجے میں جو کنکلوژنز ڈرا ہوں گے تو اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ حکومت لے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یا ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے وہ براہ راست ان چیزوں میں جو ہے وہ آپ اسے اسٹیک ہولڈر بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے 8 مئی کو جو پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں بھی انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ بات کرنا نہیں ہے، سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں اور انہیں آپس میں بات کرنی چاہیے اور پولیٹیکل ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے۔ آج بھی انہوں نے بیان ہی یہ بات کی ہے کہ وہ سیاسی مذاکرات جو ہے وہ لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی ان کا تو کام ہی نہیں ہے، یہ کام جو ہے گورنمنٹ کا ہے، اپوزیشن کا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ہے۔ سو رانا صاحب، ان کی انوالومنٹ کس حد تک اور کس طرح خوشی کا اظہار کیا ہے؟ دیکھیں، مثال کے طور پہ یہ میں یعنی مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات ہو ہی نہ ان کی ڈیمانڈ میں کہ اگر 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہوگا، کیونکہ 9 مئی کو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ یعنی حملہ تو خیر جب ادارے پہ ہے تو پوری قوم پہ ہے، لیکن بہرحال ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی ہے، ان کی تنصیبات کو، ان کے شہداء کو جو کہ پوری قوم کے شہداء ہیں ان کو جو ہے وہ یعنی تکلیف پہنچائی گئی ہے، ان کو بے حرمتی کی گئی ہے۔ تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ ہی یک طرفہ طور پہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر لے۔ تو بعض ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کے اوپر ان کی ان پٹ جو ہے وہ مناسب اگر پرائم منسٹر سمجھیں گے تو وہ مشورہ کر لیں گے۔ رائٹ، ران صاحب، ایک طرف حکومت تو بات چیت کر رہی ہے، اس کو پازیٹیو بھی کہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، بٹ دیر از اندر تھنگ، آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی ان پٹ وزیر اعظم صاحب لے لیں گے، لیکن ان کا رویہ اس ٹائم پر ترش ہے، یعنی ان کو اس بات پر بھی 9 مئی کے حوالے سے بھی obviously کنسرنز ہیں، شہداء کی بے حرمتی اور ان کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں اس پر بھی کنسرنز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ 2021 تک ہم نے ٹیررزم ختم کر دی تھی، اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے یہ کون لے کر آیا ہے، کن کو لے کر آیا ہے بات چیت کے نام پر، کہاں تک یہ لوگ آئے ہیں اور کس کے کہنے پر آئے ہیں؟ تو رانا صاحب، ادھر تو رویہ ہارش لگ رہا ہے، سو انوالومنٹ میں کیا آپ ادھر بھی منانے کی کوشش کریں گے، ان کو بھی کہیں گے کہ تھوڑا مائلڈ ہو جائیں، میلو ڈاؤن ہو جائیں، اور پی ٹی آئی کو بھی یعنی ایک طرح سے برج کا کام کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، معاملہ اس طرح سے ہے کہ خدا نہ خواستہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں اور اس کے بعد میں کہوں کہ یہ تو آپ نے خود لگائی ہے، تو پھر آپ کا کیا میرے ساتھ کیسا رویہ ہوگا؟ اور اگر میں اپنی غلطی پہ معذرت کروں، افسوس کا اظہار کروں، تو پھر آپ کا رویہ کیا مختلف نہیں ہوگا؟ یہی وہ بات ہے جو کہ
ہم نے پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، اب بھی کوشش کریں گے، اور اس بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج تو شاید نہیں لیکن پچھلی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی آپ اپنی بات کے اوپر جو ہے وہ ندامت کا، افسوس کا اظہار تو کریں، اس کے بعد پھر اگلی بات جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ الٹا الزام ہی لگا دیں فالس لیگ آپریشن کا تو اس سے تو پھر تلخیاں جو ہے وہ بڑھتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کوشش ضرور کریں گے کہ پی ٹی آئی کے مذاکراتی ٹیم کو یہ چیزیں ان کے ساتھ ہم فیس ٹو فیس بیٹھ کے کریں کہ وہ اپنی ان جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کریں. رائٹ. رانا صاحب لاسٹ کویسچن. عمران خان صاحب نے افغانستان میں جو سٹرائکس کی ہیں پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کا کیا رسپانس ہوگا اس پہ؟ نہیں، انہوں نے یہ زیادتی کی ہے، انہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے، بلکہ یہ اس وقت انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اصول ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کسی بھی جگہ سے آپ کے اوپر دہشت گردی جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش یا تیاری ہو رہی ہے، یو کین گو دیئر، یو کین اٹیک دیٹ. تو اگر مجھے نہیں معلوم، نہ میں اس بات سے آگاہ ہوں کہ ہماری فورسز نے افغانستان کی حدود میں جا کے کوئی کارروائی کی ہے یا نہیں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں سے ہمارے اوپر دہشت گردی مسلط کرنے کی کوئی کوشش یا کوئی پریپریشن ہو رہی ہو تو انٹرنیشنل لا کے تحت ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ جا کے پری ایمپٹ کر سکیں. تو اس لیے عمران خان صاحب کو یہ بات جو ہے وہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مناسب نہیں تھی. انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ اس دہشت گردی کی مذمت کی جانی چاہیے تھی جو سرحد پار سے ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے، اور اس میں ہمارا ہمسایہ دشمن جو ہے وہ بھی شامل ہے. رائٹ. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کنٹینیو دی شو. ویلکم بیک آفٹر بریک. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں. بہت شکریہ علی صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. علی محمد خان صاحب، آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سنی ہوگی. اس کے اندر ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ منصوبہ ساز اور جتنے اصل ماسٹر مائنڈز ہیں 9 مئی کے پیچھے، جب تک ان کو سزا نہیں ہوگی تب تک یہ انصاف کا معاملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اب یہ اس ٹائم پر سٹیٹمنٹ آئی ہے جس ٹائم پر 2 جنوری کو مذاکرات بھی ہونے والے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کیا مذاکرات کے معاملے کو اس سے امپیکٹ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، کنسیڈرنگ کہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کے معاملات کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اہم بیان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نئی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو نہیں کی. اس بات کو بارہا انہوں نے اس کو دہرایا ہے. یہی مطالبہ تو ہمارا بھی ہے، یعنی جو مطالبہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے میجر شریف صاحب کر رہے ہیں وہ تو اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا. ہم تو یہ مطالبہ 9 مئی کے فوری بات کر رہے ہیں. جب سے عمران خان صاحب جب ریلیز ہوئے، 13 مئی تھا میرے خیال میں، 11 مئی کو میرا اریسٹ ہوا سپریم کورٹ میں جب خان صاحب کا کیس لگا ہوا تھا، اور 13 کو جو ہے خان صاحب کا شاید بیان آیا تھا، اور اس کے بعد سے کنسسٹنٹلی ایک ہی بیانیہ ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا کہ فوج یا حکومت وہ نہیں، تحریک انصاف خود یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ 9 مئی کا یہ جو واقعہ ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے تاکہ جس کا بھی اس میں رول ہے وہ سامنے آئے، لیکن جوڈیشل انکوائری ہو. ایک سیویلینز کا کسی بھی ملٹری اس میں ٹرائل اس کے حق میں نہیں ہے. پراپر جوڈیشل کمیشن بنے، انکوائری ہو. اور یہ تو جو ہماری ابھی مذاکرات ہیں اس میں بھی ہماری مین ڈیمانڈز میں سے ایک 9 مئی کی انکوائری بھی ہے. تو یہ تو ہم بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن علی محمد خان صاحب اس کا ایک رسپانس آیا ہے. وہ رسپانس یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے تھے یہ فالس فلیگ تھا، یہ تو خود کرایا تھا فوج نے، یہ تو خود لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے خود کرایا تھا، ایجنسیز کے لوگ اس کے اندر شامل تھے. تو اب ڈی جی ایس پی آر نے یہ سوال بھی کر دیا کہ اگر ایجنسیز کے لوگ شامل تھے تو ہم نے اپنے ایجنسیز کے لوگوں کو
کٹہرے کے اندر, انصاف کے کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے ان کو پنشمنٹ دے دی ہے, تو اس کے اوپر ملامت کیوں, یا اس کے اوپر افسوس کیوں, یا اس کے اوپر پریشانی کیوں؟ خوش ہونا چاہیے نا پاکستان تحریک انصاف کو کہ اگر فیض حمید کو سزا ملی ہے اس معاملے کے اندر یا سیاست کے اندر آنے پہ, مداخلت کرنے پہ. دیکھیں جنرل فیض صاحب کا تو جہاں تک تعلق ہے اس پہ تو ہمارا بالکل ہی کلیئر موقف ہے تحریک انصاف کا کہ وہ فوج کا ایک اندرونی معاملہ ہے, اور وہ ان کا اس میں ہمیں کمنٹ کرنے کی یا کسی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جن لوگوں پہ الزام ہے 9 مئی کا, ابھی تک اس کی جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ ہائی کورٹ کے نیچے ہائی پاورڈ انکوائری, یا سپریم کورٹ کے نیچے ایک ہائی پاورڈ کمیشن جو کوئی سپریم کورٹ کا سٹنگ جج جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرے. ہم خود ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب, کوئی سٹنگ جج یا سینئر موسٹ ججز, بیکاز آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ابھی تک یہ رہی ہے سینئر موسٹ ججز, کیا یہ بھی قبول ہوگا کہ کوئی بھی جو آئینی بینچ والی سائیڈ والے ججز ہیں وہ بھی سن لیں, یا کوئی اور ججز بھی سن لیں, سینئر موسٹ ججز جو 3 آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے علاوہ؟ دیکھیں ہم تو جج شاپنگ کے حق میں نہیں ہیں, لیکن سینئر موسٹ سے ہی ہونا چاہیے نا کہ کوئی بھی ایون ملٹری میں دیکھ لیں, سینئر موسٹ جو کیپیبلٹی میں ہوتے ہیں وہی آگے آتے ہیں. بیوروکریسی میں بھی یہی ہوتا ہے. تو اگر آپ نے انکوائری کرنی ہے تو کسی جونیئر جج سے کیوں کرانا چاہے گا کوئی؟ وائی ناٹ سٹنگ چیف جسٹس یا ان کے سینئر موسٹ جو ہیں وہ اس پہ بیٹھیں, یا اس کا دوسرا بھی حل ہے, وائی ناٹ فل بینچ, سارے بیٹھ جائیں. کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر اور معاملات پہ بیٹھ سکتے تھے تو یہ تو ایک بہت اہم معاملہ ہے جس نے کوئی غلط کام کیا اس کو سزا ملے گی. 3 سینئر ججز کی جو ڈیمانڈ کرتی تھی اس کی بجائے اگر فل بینچ بھی ہو تو پاکستان تحریک انصاف کو قبول ہے. دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ, کیونکہ اس ٹائم تک تو 3 سینئر ججز کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی نا علی محمد خان صاحب. دیکھیں اس میں جو آپ نے بات کی نا کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ آپ نے خود عرض کیا کہ آئینی بینچ میں جو جج صاحبان ہیں وہ آ جائیں, ہم کہیں گے سینئر ہو, وہ کہیں گے فلانا ہو, کوئی کہے گا اس کو بٹھاؤ, کوئی کہے گا اس کو بٹھاؤ, تو بھائی ساری سپریم کورٹ کے بٹھا دیں, سارے بیٹھ کے اس کی انویسٹیگیٹ کر لیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ کوئی بلیٹنٹ اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے, کوئی سپریم کورٹ کا سٹنگ جج کیوں چاہے گا کہ وہ کسی غلط چیز کو جو ہے وہ دبائے نیچے. لیکن یہ جو ابھی ہوا ہے, یہ جو ابھی ملٹری کورٹس کا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں کیا یہ انصاف ہے؟ سویلینز پولیٹیکل ورکرز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنا. ملٹری کورٹس تو یا دہشت گردوں کے لیے ہوتا ہے جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہوں, یا ملٹری کے اپنے پرسنل کے لیے ہوتا ہے جو ان کا اپنا اندر کا کام ہوتا ہے, اس سے میرا کسی اور علی محمد خان صاحب, وہ پولیٹیکل ورکرز والی بات آپ کی بجائے کہ وہ پولیٹیکل ورکرز ہیں, لیکن یہاں یہ لائن بڑی گرے ہو جاتی ہے کہ اگر پولیٹیکل ورکرز سیکیورٹی اداروں کے اوپر اٹیک کرنے لگ جائیں تو کیا وہ صرف پولیٹیکل ورکرز رہتے ہیں, یا وہ اس ڈیفینیشن پہ پورا اتر آتے ہیں جہاں جو دہشت گرد کر رہے ہوتے ہیں وہ والا کام کرنے والی ڈیفینیشن پہ پورا اتر آتے ہیں؟ یہ گرے ایریا ہے اس ٹائم پر. اس گرے ایریا کو یا تو کلیریفائی کر لیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر, بیکاز یہ اس طرح سے تو کلیئر نہیں ہوگا کہ صرف پولیٹیکل ورکر ہیں, لیکن پولیٹیکل ورکر جب چاہے جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے اوپر اٹیک کر دیں, دعویٰ بول دیں. دیکھیں اٹیک تو میرا نہیں خیال کسی نے کیا ہے, احتجاج کیا ہے, اور احتجاج میں کچھ لوگوں نے ایکسس کیا ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. کون کسی کو کہہ سکتا ہے کہ جا کے آپ وہاں آگ لیں؟ جس نے آگ لگائی ہے غلط کیا ہے, جس نے توڑ پھوڑ کی غلط کیا ہے, جس نے کوئی شہیدوں کے مجسمے جو ریپلیکاز ہوتے ہیں وہ توڑے ہیں یا چورائے ہیں یا جو بھی کچھ کیا غلط کیا ہے, اس کو کون ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ دا پوائنٹ از ناٹ دس. دا پوائنٹ از کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سویلینز ہیں, جو پولیٹیکل ورکرز ہیں یا عام پاکستانی ہیں, جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہیں. دہشت گردوں کے لیے ملٹری کورٹس بنتے ہیں. ہم سے اکثر یہ بات کی جاتی ہے انیکا صاحبہ, ہم پہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں بھی تو سویلینز کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی تھی. بالکل ہوئی تھی. جو کوئی بتا سکتا ہے اس میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا ANC یا جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام کا کوئی ورکر تھا اس میں؟ اس کا جواب حکومت اکثر دیا کرتی ہے علی محمد خان صاحب. وہ کہتے ہیں کیا ہمارے کسی ورکر نے کبھی جا کر کسی سیکیورٹی ادارے کے اوپر دعویٰ بولا؟ کیا کبھی کسی پولیٹیکل... آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ, بیکاز اس کا ایک اور رسپانس بھی آیا نا. پولیٹیکل ڈیبیٹ کرنے نہیں بیٹھے. دیکھیں وہ تو جو پیپل پارٹی یا نون لیگ والے بیٹھیں گے میں ان کو جواب دے دوں گا. میرا نقطہ اور ہے. میرا نقطہ یہ ہے, ابھی اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو آپ مجھے بتائیں کیا تحریک انصاف نے اللہ نہ کرے کوئی عزت کار بنائی ہے؟ کیا ہم نے کوئی PIA کو اغوا کیا ہے؟ ہم نے کوئی کیا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے کیا کوئی طیارہ سازش کیس میں جس طرح چیف آف آرمی سٹاف بیٹھا ہوا تھا اور اس کو کہہ رہے تھے کہ جناب جاؤ لے کے چلے جاؤ جدھر لے کے جانا ہے, پاکستان میں نہیں اترے گا. ہم نے کوئی ڈاؤن لیگز کی ہیں؟ یہ تو پر بات بڑی دور چلی جائے گی. ہم تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. لیکن میں تو بات دوسری کر رہا ہوں. ایک منٹ. مائی پوائنٹ از ناٹ دس. مائی پوائنٹ از
کہ ہمارے دور میں جو سویلین کو سزائیں ملی تھی، سویلین دہشت گرد تھے. دہشت گرد کسی یونیفارم میں تو نہیں آتا، وہ بھی شلوار قمیص یا پتنی کسی چیز وہ پہن کے آیا ہوتا ہے. وہ اور سویلین تھے. یہ پولیٹیکل ورکر ہے اللہ کے بندو. یہ تو دیکھیں قوم کا مستقبل ہے، نوجوان ہے، آپ کے اپنے بچے ہیں. اور دوسری بات نیکا صاحبہ، میں چوتھا دن میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ بلوچستان کے فراری کیمپ میں جو بندوق اٹھا کے ہمارے رینجرز، پولیس، ملٹری، ہمارے عام سویلینز کو اٹیک کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے بات کر سکتے تھے، اگر آپ جو دہشت گرد جو آپ نے ڈائلوگ نہیں کیا جو صفدر علی محمد خان صاحب وہ بلوچستان والی سائٹ پہ جاتے ہیں، لیکن وہ ڈائلوگ کے اوپر تو سب سے زیادہ پرابلم ہو رہا ہے کہ 2021 کے اندر دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. مائی آرگومنٹ از ادر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے کور کمانڈر پشاور نے جب کیا تھا اور انہوں نے گلدستہ نہیں پہنایا تھا، بات نہیں ہوئی تھی، تو جب ان سے بات ہو سکتی تھی تو اپنے بچوں سے آپ کیوں اتنا جو ہے سختی کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ریاست تنبیہ بھی کرتی ہے، ریاست معاف بھی کرتی ہے، موقع دیتی ہے مین فریم میں آنے کا. یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی ہے علی محمد خان صاحب، ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، ملٹری ریاست ماں جیسی ہوتی ہے علی محمد خان صاحب. لیکن بچہ ماں سے معافی مانگے تو پھر ماں معافی دیتی ہے نا. وہاں اگر فراری جو ہے وہ اگر ریاست میں اور قومی دھارے میں آ رہے ہیں، معافی مانگ کر آ رہے ہیں اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، تو پھر بات الگ ہے. کیا وہ ڈیمانڈ، میری عرض سن لیجیے گا علی محمد صاحب، میں آپ کے سامنے میں پوری بات سنوں گی آپ کی. میں یہ صرف چاہ رہی ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ 9 مئی کے اوپر معافی مانگ لیں، آپ لوگوں نے معافی مانگی؟ جی آپ مجھے بتائیں، بیرسٹر حسان نیازی جو قانون کا طالب علم ہے، میرے تو چھوٹے بھائی جاتا ہے، کیونکہ میں نے اس نے اکٹھے ہم نے بڑی کمپینیں کی، ہم نے جلسے کیے، ہم نے ملتان میں جلسہ کیا، لاہور میں وکلاء کنونشن کیے، بڑا قریبی تعلق رہا حسان سے. مجھے بڑا دکھ ہوا جو اس کے سزا ملی ہے. بیرسٹر حسان نیازی کا آئین پاکستان کو نہیں مانتا؟ کیا بیرسٹر حسان نیازی کے ساتھ جو حیدر مجید ہے ہمارا ایک وکیل ہے، اس کو سزا ملی ہے؟ یہ تو سب آئین پاکستان کو ماننے والے لوگ ہیں. اسی لاہور میں، اسی گجرانوالے میں، اسی پشاور میں پلے بڑے لوگ ہیں، بچے ہیں، فیوچر ہے پاکستان کا. ایسا نہ علی صاحب، مانا کہ ان سے غلطی ہوئی، مانا کہ بائی مسٹیک کچھ ہو گیا، اگر آپ نہیں اس طرف جا رہے کہ یہ پری پلان تھا یا پری میڈیٹیٹڈ تھا، تو اگر غلطی بھی ہو گئی تو غلطی کی معافی مانگی جاتی ہے اور معافی ملتی ہے. کیا وہ ڈیمانڈ اس سے پہلے والی پریس بریفنگ میں ڈی جی ایس پی آر نے ڈیمانڈ کی تھی، کہا تھا کہ اگر 9 مئی پہ معافی مانگ لی جائے تو تھنگز ول موو آن. وہ معافی بھی تو نہیں مانگی گئی نا علی محمد خان صاحب. ماں بھی تب معاف کرتی ہے جب بچہ معافی مانگے اپنی غلطی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر بات معافی کی چلی ہے تو گنہگار کو تو معافی مانگنی چاہیے. آپ کہہ رہی ہیں نا گنہگار کو معافی مانگنی چاہیے اگر کوئی گنہگار ثابت ہوتا ہے. اگر کوئی بے گناہ ہو اور اس کو سزا دی جائے، اس سے کوئی معافی مانگے گا یا مانگنی چاہیے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو سزا ہوئی ہے وہ گناہگار نہیں تھے، بے گناہ تھے، کیونکہ ان کی ویڈیوز، جیو فینسنگ، وہ ساری چیزیں آئیں. سنیں، اگر کسی شخص کو پراپر ٹرائل ملتا ہے اور اس میں گنہگار ثابت ہوتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے، تو ایک براڈر ایک پکچر میں ایک ملک کے لیے، ایک ریکنسیلیشن کے لیے، اگر فرض کریں، میں مثال دے رہا ہوں، فرض کریں ایک شخص گنہگار ثابت ہوتا ہے کسی سویلین کورٹ میں اور وہ کہتا ہے کہ بھئی نوجوان ہے، پولیٹیکل ورکرز ہیں، دہشت گرد نہیں ہے، سزا کاٹ چکے ہیں، 2-2.5 سال سے جیلوں میں بیچارے رول رہے ہیں، پس رہے ہیں، ماں باپ بہت سو کے فوت ہو گئے ان کی جدائی میں، بچے فوت ہو گئے ہیں، آپ ان کو معافی دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میرے سے اس میں غلطی. لیکن میرا نقطہ ایک اور ہے، اگر آپ نے بات معافی کی چھیڑ دی ہے تو میرا نقطہ دوسرا یہ ہے کہ اگر گنہگار سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے، اگر کسی نے گناہ کیا ہے کہ آپ معافی مانگیں تو آپ کو راستہ مل سکتا ہے. اگر کسی بے گناہ کو سزا دی گئی ہے، اس کو رکھا گیا جیل میں، تو اور ثابت ہو گیا کہ بے گناہ ہے، اس سے کوئی معافی مانگے گا یا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ مانگنی چاہیے نا. ایک منٹ، مانگنی چاہیے نا. بے گناہ سے آپ کے سامنے آپ کا بھائی بیٹھا ہے، ایک منٹ، آپ کے سامنے آپ کا بھائی بیٹھا ہے، میرے پہ سیکرٹ ایکٹ ملٹری کا جو ہے وہ لگایا گیا، میرے پہ آرمی ایکٹ لگایا گیا، دہشت گردی کا لگایا گیا، عدالت سے میرا کیس ڈسچارج ہو گیا، باعزت بری ہوا کہ اس کا 9 مئی میں کوئی رول نہیں ہے، تو میں بے گناہ جو جیل میں رہا، جو 78 دن رہا، اس پہ کوئی مجھ سے معافی مانگے گا؟ یہ وہ والی چیز ہوئی ہے، گیہوں کے ساتھ گن بھی پس گئے. میں ڈیمانڈ نہیں کر رہا، چلیں آپ ڈیمانڈ نہیں کر رہا، لیکن آپ نے بول دیا، جس طرح خان صاحب کہ میں سوال رکھ رہا ہوں کہ اگر بات معافی کی ہے تو میرا پھر سوال یہ ہے کہ کیا میرے سے کوئی معافی مانگے گا؟ آپ کے ساتھ علی محمد خان صاحب، آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پس گئے، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے گا، ان چیزوں سے نکلیں، میرا سوال بھی سن لینا، نکلنے کے لیے کوئی راستہ اب آپ لوگ بنائیں گے نا، جو مذاکرات ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے گا اب اس پوائنٹ کے اوپر. آپ نے راستے کی بات کی، آپ کے سوال سے زیادہ اہم آپ کا یہ نقطہ ہے، آپ نے کہا کوئی راستہ دیں.
راستہ تو 16 فروری کو علی محمد دے گیا تھا اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد. 16 فروری اس سال کے خان صاحب سے ملنے کے بعد میں نے بارہ کی یہی بات کی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے ہم جیت کے, اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں, سب اس میں سچ بولیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. اور کل یہ وہ شاہد خان عباسی صاحب والی ڈیمانڈ ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا سول نافرمانی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے؟ علی محمد خان صاحب ایک منٹ, آخری بات. کل صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے باہر نکل کے یہی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لوں گا. یہی بات اڈیالہ کی بات میں نے بھی کی تھی. چلے مجھے یہ بتا دیں اس ٹائم پر سول نافرمانی ساتھ مذاکرات ہیں, ساتھ مذاکرات بھی آگے کا راستہ نا علی محمد خان صاحب؟ انتقام نہیں لے رہا. مذاکرات پلس سول نافرمانی ساتھ ساتھ چلے گی؟ دیکھیں جیسے جیسے حالات بہتر ہوں گے, اگر حکومت کی طرف سے حالات بہتر کی طرف جاتے ہیں, ڈی اسکیلیشن کی طرف جاتے ہیں. اب یہ جس طرح ہو رہا ہے کہ ایک طرف مذاکرات ہے اور 2 تاریخ کو مذاکرات کا سیشن آ رہا ہے, آپ نے اوپر سے جناب ایک قطار لگا دی ہے ملٹری سزاؤں کی, یہ کون سا ماحول ہے؟ تو اگر کوئی ماحول بہتر ہوتا ہے, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے خان صاحب سوچیں. لیکن پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا نا کہ یہ جو کنوکشنز ہیں یہ مذاکرات پر اثر نہیں ڈالیں گی, کیونکہ ظاہر عدالتیں یا انصاف کا جو پورا سسٹم ہے اس کو کسی مذاکرات کے لیے روکا جا سکتا ہے. علی محمد خان صاحب آپ خود وکیل ہیں. دیکھیں میں ہمارے بھائی ہیں سارے, لیکن میں نقطہ نظر سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. میرے خیال میں ان سزاؤں کا مذاکرات پہ بالکل اثر پڑے گا. اگر آپ ایک طرف معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں, معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف انہی بچوں کو جو ہے 10-10 سال کی سزائیں مل رہی ہیں, کیوں مل رہی ہیں ان کو 10-10 سال کی سزائیں؟ آپ اپنی پارٹی کے موقف سے اختلاف کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان پہ سارے کیسز جو ہیں کہ جنرل کیسز ہیں, کیا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہے؟ شاہ محمود صاحب پہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز نہیں ہے؟ آپ کے سامنے یہ مثال بنا بیٹھا 6 فٹ کا, میرے پہ پولیٹیکل کیسز نہیں تھے. تو ٹھیک ہو گیا علی محمد خان صاحب, وقت ختم ہو گیا, بٹ آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ. اگر مذاکرات کو کامیاب کرنے ہیں تو ماحول کو بہتر بنائیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اپنی جماعت کے موقف سے تھوڑا اختلاف کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کنوکشنز ہے یہ امپیکٹ ڈالیں گی مذاکرات پہ, اسی کے ساتھ بالکل ڈالیں گی, نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بریک کی طرف جانا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم شو, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ سینیٹر علامہ ناصر عباس صاحب موجود ہیں جو کہ اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں جو کہ حکومت سے اس ٹائم پر بات کر رہی ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. علامہ صاحب سب سے پہلے تو پہلی ملاقات کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, عمران خان صاحب نے کوئی کلیئر کیا کہ کیا ڈیمانڈز اور ایڈ ہونی چاہیے, کیا ختم ہونی چاہیے؟ کیونکہ حکومت اس ٹائم پر پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی سٹیٹمنٹس کے بعد اس تاثر میں ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی عمران خان صاحب نے خود اس ڈیمانڈ سے باہر نکال دی ہے. کیا یہ بات درست ہے علامہ صاحب؟ عمران خان صاحب نے بڑا قدم اٹھایا اور حکومت کی طرف سے کمیٹی بن گئی ہے. پہلی ملاقات ہماری ہوئی ہے, اس کے بعد ہم نے تقاضا کیا تھا کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. اگرچہ وہاں پر کافی دیر کھڑا ہونے کے بعد ہماری باری آئی, کافی دیر کھڑے رہے, کوئی بات نہیں, مذاکرات کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ وہ صبر ہوگا تو پھر ہی کام آگے بڑھے گا. تو پیشنس چاہیے, تحمل چاہیے, برداشت چاہیے. خان صاحب سے ہم ملے تو خان صاحب نے یہ کہا کہ میں کبھی بھی کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہوں کہ ریلیکس ہو جائیں اور مجھے باہر نکال دیں, مجھے بنی گالا بیچ دیں. وہ اس کو اپنے لیے, جو میری برداشت ہے, جو میرا فہم ہے, وہ اس کو اپنے لیے گھل ہی سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے کے پی کے بیچ دو یا فلاں جگہ بیچ دو. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی جو جیلوں میں پڑے ہوں وہ جیلوں میں رہیں اور میں باہر چلا جاؤں. سو علامہ صاحب کیا یہ ٹی او آر سے باہر نکل گیا؟ قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیمانڈز آپ رکھیں گے حکومت کے سامنے 2 جنوری کو, ان ڈیمانڈز میں عمران خان صاحب کی ریلیز والا معاملہ اب شرط نہیں رہے گا؟ از دیٹ ٹرو؟ بالکل ایسے کہ عمران خان کو جناب والا آپ بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ کر دیں, وہاں بھیج دیں, تو عمران خان اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. میں نے پہلے کہا وہ اس کو اپنے لیے انسلٹ سمجھتے ہیں, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بے وفائی سمجھتے ہیں جو جیلوں میں قید خان زندانوں میں قیدی ہیں, ان کے ساتھ بے وفائی سمجھتے ہیں. حکومت کی طرف سے علامہ صاحب کیا آفر آئی تھی کہ بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے باقاعدہ طور پر؟ وہ وہاں تو بات ہی نہیں ہوئی تھی. بات یہ جو افواہیں چل رہی تھیں تو ان تک یہ بات پہنچی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے حکومت کو گڈ جسٹر دینا چاہیے. دیکھیں وہ لوگ جو قیدی ہیں, جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں,
ان کا ٹرائل جو ہے نا فری اینڈ فیئر اور میرے خیال میں نکل بھی سکتے ہیں. بعض کام تو آسان ہے حکومت کے لیے, جیسے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیں. وہ سینیٹر ہیں, معزز ہیں, وہ دہشت گرد نہیں ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, گورنر پنجاب کے رہے ہیں, زید سرفراز چیمہ اور دوسرے قیدی ہیں. تو اسی طرح سے جو لوگ مثلا جو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈرز ہیں کم از کم ان کو چھوڑ دیں. لیکن علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف مذاکراتی ٹیم نہیں, ان کو نہیں. دیکھیں جی, آپ نے رزلٹ, میری بات سے نا اپنی مرضی کا رزلٹ نہ نکالیں. نہیں آپ اپنی بات کو ایکسپلین کریں. آپ نتیجہ نہ نکالیں نا میری بیٹی, لوگوں کو سمجھنے دیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے وہ سمجھتے ہیں ظالمانہ پر ایف آئی آر کٹی. میں نہ سمجھوں علامہ صاحب, آپ مجھے سمجھا دیجیے گا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹلی. کیا لیڈران کو نکال لیں, اسیران کو بھی نکالیں, عمران خان صاحب کو بھی نکالیں؟ کلیئر کر دیجیے گا. میری بات سنیں, میں نے بات یہ کی ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ کہ اعجاز چودھری سینیٹر ہیں, ان کا پروٹیکشن آرڈر کیوں نہیں جاری کرتے؟ سو یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے, خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے؟ ٹھیک ہو گیا. نہیں ان کی نہیں ہے, میں کہتا ہوں خود گڈ جسٹس دکھائیں. یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, ہراس کیا جاتا ہے پنجاب کے اندر, یہ ختم کریں تاکہ بات چیت کے لیے مناسب گراؤنڈ بنے. آگے بڑھیں. مذاکرات کے لیے مناسب گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں علامہ صاحب آپ, تو مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ مذاکرات چل رہے ہوں گے ایک جگہ پر اور ایک جگہ پر سول نافرمانی ہو رہی ہوگی. کیا یہ سول نافرمانی مذاکراتی ٹیم کے راستے میں رکھنا تو نہیں پڑ جائے گی؟ مذاکراتی ٹیم کے لیے مسائل تو نہیں پیدا کرے گی؟ میرے خیال میں میری اسیسمنٹ ہے, میری اپنی سوچ ہے یہ کہ اگر چیزیں بہتری کی طرف گئیں تو چیزیں ساری سیٹل ہو جائیں گی, ہینڈل ہو جائیں گی. سو ابھی تک یہ سول نافرمانی جو ہے وہ کسی طریقے سے مذاکراتی ٹیم کے راستے میں حائل نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہم بات چیت کریں گے, پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. وہ ان کی اپنی وجوہات بیان کرتے ہیں خان صاحب, تو اس لیے جب ایک اچھا گڈ جسٹس دکھایا جائے گا, ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو جائے گی, تو ہم نے آگے بڑھنا ہے نا, چیزوں کو بہتر کرنا ہے نا, انشاءاللہ بہتری کی طرف چلے جائیں. اللہ کرے علامہ صاحب چیزیں بہتری کی طرف جائیں. بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اسی کے ساتھ ایسے انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.